الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، हम पढ़ रहे थे अगली वाली आयत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। तुम फर्मली होल्ड करो, तुम एहतसाम करो, तुम मजबूती के साथ पकड़ लो अल्लाह ताला की रस्सी को, यानी कि वही को, रेवलेशन को, कुरान और सुन्नत को, हदीस को। वला तफर्रकू, और तुम मत बढ़ जाओ फिरकों के अंदर। तो फिर खवारियत से बचने के लिए, फ़िरक़ों से बचने के लिए फॉलो करना है सिर्फ कुरान को और हदीस को, रोब अल्लाह की रोब को, यानी कि वही को। वज़्कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम, तुम याद करो वो नियामतें जो अल्लाह ने तुम पर कर दी थी। इज़ कुंतुम अअदाअन, जब तुम दुश्मन थे एक दूसरे के। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो उसने उल्फत डाल दी तुम्हारे दिलों के दरमियान में। ठीक है, उसने मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना, अस्बह हो गया बन जाना, तो तुम बन गए उसकी नियामत से, अल्लाह की नियामत से बाई बाई। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रत मिनन नार, और तुम थे, शफ़ा बोलते किनारे को, तुम थे किनारे पे, हुफ़रतिन, तुम गड्ढे के किनारे पे थे, तुम ब्रिंक ऑफ पिट के ऊपर थे। एक पिट है, उसका जो ब्रिंक होती, तुम उस पे थे। मिनन नार, आग की पिट के ब्रिंक पे। मानिए अब एक घड़ा है, उसमें आग है, उसका एक, उसको जो है ना किनारा, उस पे खड़ा थे वो, इनकी करीब थे वो जहन्नम में जाने के। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तो उसने तुम्हें बचा दिया इससे, किसने? अल्लाह ताला ने। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिह, ऐसी अल्लाह ताला वाज़ह करता है तुम्हारे ऊपर अपनी आयत को, किस लिए? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की आयतें हिदायत के लिए होती है, उससे इंसान हिदायत पाता है। फ़अनक़ज़कुम हो गया, उसने निजात दी, ठीक है, उसने बचा दिया। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे ना कल भी कि जो तकवा के बाद हमें कहा गया इअतिसाम बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुम करो इअतिसाम बिहब्लिल्लाह, अल्लाह ताला की रस्सी के साथ इअतिसाम करना है, उसको मजबूती के साथ पकड़ देना है। सारों को एक साथ सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, का दर्ज दे के वजाहत कर दिया हमें कि नजात भी इन दो असूलों के अंदर ही है, कि हम फॉलो करेंगे कुरान और हदीस को, और इत्तेहाद भी इन्हीं पे कायम हो सकता है, वरना इत्तेहाद नहीं हो सकता है। तो इत्तेहाद की जो बुनियाद होनी चाहिए वो कुरान और हदीस होनी चाहिए। ठीक है, टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे, लेकिन मुझे गलती से आंख लग गई थी सुबह, मैं थोड़ा वापस हो गया 5 मिनट के लिए, फिर उनको बन गए 5 मिनट को, ऐसे ही 1 घंटा बन गया उसको, इसलिए खाली आज हो गया टाइमिंग लेट, वरना ऐसे टाइमिंग नहीं है 8 बजे, वरना सुबह टाइमिंग होती है। क्या करेगा, ये हो जाता है इंसान को, मुझे ऊपर से खतरनाक नींद आ जाती है। जब आती है एक बार नींद, फिर मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी का कुछ। अच्छा, उसके बाद अब है ना यहाँ पे कि वला तफर्रकू, और तुम फूट न डालो, तुम डिवाइड मत हो जाओ, तुम फिरक़ेवारियत मत करो, तुम फिरकों में बट मत जाओ। वला तफर्रकू, तुम जुदा मत हो जाओ, तुम मुतफर्रिक मत हो जाओ, तुम फूट न डालो। तो मतलब क्या हो गया? तो हमें रोका गया फिरका बंदी से, फिरका बंदी नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर मज़कूरा दो उसूलों से इनहराफ कर दिया गया, तकवा हासिल नहीं किया इंसान ने, और कुरान और हदीस को इंसान ने फॉलो नहीं कर दिया, तो तुम्हारे दरमियान फूट पड़ जाएगी, और तुम अलग अलग फिरकों में बट जाओ, जैसे हो गया आज। चाहे फिरका बंदी की तारीख देख लीजिए, ये चीज़ नुमाया होकर सामने आ जाएगी कि कुरान और हदीस के फ़हम को और इसकी तौज़ीह और ताबीर, वाज़े इसको कैसे वाज़े वज़ाहत करेंगे, इसकी जो इंटरप्रिटेशन ताबीर है वो कैसे करेंगे, में कुछ इख्तलाफ, ये फ़िरका बंदी का सबब नहीं है। ठीक है, ये फ़िरका का सबब नहीं है। ये इख्तलाफ तो सहाबा और ताबईन के अहद में भी था, ठीक है, लेकिन मुसलमान फ़िरक़ों और गिरोह में तकसीम नहीं हुए थे, अगरचे इख्तलाफ था सहाबा के दौर में। क्योंकि इस इख्तलाफ के बावजूद सबका मरकज़ इताअत और महवर अकीदत एक ही था, वो कुरान था और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। लेकिन जब शख्सियात के नाम पे अ, दबिस्तान फ़िक्र मारज वजूद में आए, तो इताअत और अकीदत की मरकज़ और महवर तब्दील हो गया, जब शख्स परस्ती की गई। तो शख्स परस्ती सबसे बड़ा मुज़र जहर है इंसानों के लिए, जिसके से फ़िरका परस्ती हो गई। ठीक है, अपनी अपनी शख्सियात और उनके अक़वाल और अफकार अव्वलीन हैसियत की है, और अल्लाह के रसूल के फरमूदात थानवी हैसियत के हामिल करार पाए। उन्होंने कहा कि जो हमारे अकाबिर है, हमारे उलमा है, हमारे जो फुका अफकार है, जो बड़े बड़े थिंकर्स है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी बोलते हैं राय कुरान हदीस के मुकाबले में, और यही से उम्मत में इफ्तराक का आगाज़ स्टार्ट हो गया। और रसूल ने फरमाया था
کہ ستفترق امتی علی 73 فرقة. جو یہودی ہیں ان کو ہو گئے 71 فرقے، جو عیسائی ان کو ہو گئے 72 فرقے، جو مسلمان تم ہو تمہیں ہو جائیں گے 73 فرقے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدة، صرف ایک ملت، وہ کون ہے؟ ما انا علیہ اليوم و اصحابی. آپ نے صحابہ نے کہا صحابہ نے کہا وہ کون ہے؟ آپ نے کہا وہ جو مجھے فالو کرتے ہیں اور میرے اصحاب صحابہ کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ جو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ پہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انہیں کو بولتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. ٹھیک ہے؟ اہل السنہ والجماعہ، یہ نام سارے مذکور ہے احادیث میں، اہل السنہ والجماعہ، فرقۃ الناجیہ، طائفہ منصورہ، یا ایسے ہی اور کیا تھا، یا اہل الحدیث. نا اہل الحدیث، یا اہل الحدیث بولتے پہلے کن کو؟ اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث بولتے تھے ان کو، جو تھے نا محدثین ہوتے تھے، ان کو بولتے اہل الحدیث. پھر یہ ٹرم آ گئی عام لوگوں کے لیے بھی، یعنی کہ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث و اتباعہ. ٹھیک ہے؟ اہل الحدیث مطلب ہو گیا جو کہتے ہیں فالو حدیث کو، جو مطلب محدث ہو گیا نا، محدثوں کو فالو کرنے والے، محدث اور محدثوں کو فالو کرنے، جو کرتے فالو محدثوں کو، ان کو بولا گیا اہل حدیث. یہ سب نام کیا ہے؟ اہل حدیث، حنفی، شافعی، کیا ہے؟ یہ نے خود نام دیا نا. کوئی بولتا ہے پھر یہ بھی فرقہ ہے، اہل حدیث بھی فرقہ ہے. تم کیوں بولتے ہو یہ فرقہ نہیں ہے؟ اہل سننا بھی فرقہ ہے. پھر یہ سب فرقے نہیں ہے، یہ صفاتی نام ہے. کیا ہے؟ صفاتی نام. کیونکہ بولا ہے نا خود کو اہل سننا. اہل سننا کیا ہو گیا؟ جو کرتے ہیں فالو سنت کو، جو نہیں کرتے فالو آرا کو، وہ کرتے ہیں آثار کو فالو، اس کو بولتے ہیں اثری. آثار ہو گیا قرآن اور حدیث کو، ٹیکسٹ کو فالو کرنا، ٹیکسچرل انڈرسٹینڈنگ، صحابہ سے دیکھنا کیا کیا گیا، اس سے ہو گیا کیا؟ آرا کو فالو کر دینا، جو دماغ میں اچھا لگتا ہے وہ فالو کرنے کا. ٹھیک ہے؟ وہ مت کرنا ہے ہمیں. تو جو آثار کو فالو کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں اثری، ان کو بولتے ہیں اہل السنہ، اہل الاثر بولتے ہیں، اہل السنہ بولتے ہیں، فرقۃ الناجیہ بولتے ہیں، طائفہ منصورہ بولتے ہیں، اہل الحدیث بولتے ہیں. تو یہ سب صفاتی نام ہے. کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس والے نام ہے، اسے صفت آ جاتی ہے. اب جو حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے اور حنبلی ہے، یہ چار جو مسالک ہیں ان کو بولتے ہیں چار چار جو یہ مذاہب ہے یا مسلک، بولتے ہیں چار مذاہب. ٹھیک ہے؟ یہ بھی اہل السنہ کا ہی ہے. یہ چار فقہ ہے اہل السنہ کے، رائج فقہ جو ہے. اب یہ اندھی تقلید نہیں کرنی ہے ان کی. اب کوئی اگر حنفی ہے، اس کو آ کے بات نہیں کر دینی ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی ہے اس کو بولیں گے حدیث میں ایسے آ گیا، وہ بولے گا وہاں سے نہیں میرے امام صاحب نے یہ کہا ہے. اس کو ایسا کرنا چاہیے نہیں، اس کو بولنا ہے حدیث سے آ گیا تو مجھے حدیث فالو کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ویسے ہی فروعی مسائل ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں نا، یہ فقہ کے مسائل، یہ بہت چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، یہ بڑے مسئلے نہیں ہوتے. کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے یہاں باندھتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کوئی انگلیوں کو ایسے کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ بڑے مسئلے نہیں ہوتے. اس پہ جنم جہنم کا فیصلہ بالکل بھی نہیں ہو جائے گا. اس کے بعد وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ and let there be among you people inviting إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ہونے چاہیے کچھ ایسے لوگ جو خیر کی اور دعوت دیں گے، جو خیر کی اور پکاریں گے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو معروف کاموں کا حکم دیں گے، جو اچھے کاموں کا حکم دیں گے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نہائی کریں گے، جو روک دیں گے منکر سے، برائی سے روکتے ہوں گے، اچھا کام کا حکم دیتے ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اب پتہ ہے یہ آیت کون بولتے ہیں؟ ذرا تبلیغ جماعت والے. وہ ہمیشہ آیت بولتے ہیں اسٹارٹنگ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو ہمیں کر رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف ہوتا ہے کیا؟ حکم دینا نیکی کا. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. نہی عن المنکر، برائی سے روکنا. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسا کریں گے. ٹھیک ہے؟ یا امورن کا مطلب ہوتا ہے وہ حکم دیتے، اور ینہونا کا مطلب ہوتا ہے وہ روکتے. تو یہاں پہ کیا گیا؟ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، وَلَا تَكُونُوا، تم ایسے مت بن جاؤ، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی مانند ان جیسے جو فرقہ پرستی میں بٹ گئے، جو فرقوں میں بٹ گئے. تم ان کے جیسے مت ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے. ٹھیک ہے؟ تفرقہ ڈال دیا انہوں نے آپس میں. واختلفوا، اور ان کو اختلاف ہو گیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس آگے کلیئر پروفس، یعنی کہ ان کے پاس روشن دلائل، کلیئر پروفس، بینات آنے کے باوجود وہ اختلاف میں پڑ گئے. تم ایسے نہیں بن جانا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے یہ بڑا عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. تو روشن دلائل آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا. اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہم اختلاف اور تفرقہ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا،
اور ان کے ان اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیائی مفاد کے لیے اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور تفرقہ کی راہ پکڑی تھی، اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے، اس حقیقت سے ہمیں آشنا کیا ہے کہ اس سے دور رہنے کی تاکید فرما دی گئی ہے، مگر افسوس ہے کہ امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کر لی ہے کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہوتی، حدیث میں ایسا آ گیا، قرآن میں ایسا آ گیا، اسٹل اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنی عقل و ذہانت کا سہارا جو ہر سابقہ امت و قدرت تعویل کرتے تھے، انٹرپریٹیشن کرتے، تحریف کرتے، وہاں یہاں کرتے حرفوں کو، ٹھیک ہے، کر کے مکر کرتے وہ چال کرتے، ٹھیک ہے، ایسے وہ کرتے، ان کو بولتے تھے قرآن میں ایسے آ گیا، بولتے نہیں ہم دیکھیں گے کیا ہو گیا، ہمیں کیا امام صاحب نے بولا اپنے، ان کو بولتے ہیں قرآن میں ایسے آ گیا، حدیث میں ایسے، بولتے نہیں ہمارے فرقے ایسے نہیں بولتے، ہم حنفی فرقے، ہم حنفی فالو کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے حنفیوں کے بارے کسی کی بات، ان کو بولتے یہ ایسے بات بول رہے نہیں نہیں ہمیں خالی حنفی مفتی کا سننا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آتے اسی ان کا وہ یہ آیت ان کا مستاق بھی بن جاتی ہے، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ان کے پاس کلیئر ایویڈنس آ رہی ہے، حدیث آ رہا ہے سامنے، نمبر لے کے بولے مجھے نہیں ماننا ہے، اب غلطی کس کی ہے؟ اسی انسان کی، بٹ یہ عند اللہ وہ مسئول ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سوال بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں پتہ تھی حق کیا ہے، پھر بھی تمہیں حق جانتے بوجھتے چھپا دیا، تقلید تم نے کی، تمہیں بلائنڈ فالوئنگ کی اپنی فرقہ پرستی کے لیے، اپنے سوسائٹی میں جو ہے نا وہ سوشل کیا بولتے ہیں، سوشل اسٹگما سے بچنے کے لیے، یا گھر میں فیملی یہ جو ہے ڈس اپروول کیا بولیں گے اس کو، فیملی کانفلکٹ سے بچنے کے لیے تم نے بولا نہیں ٹھیک ہے جو فرقہ میں پیدا ہو گیا ہے مجھے اس میں پیدا رہنا ہے، تم نے نہیں فالو کر دیا قرآن اور حدیث کو، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس انسان سے۔ اس کے بعد یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے تبیض وہ ابیض ہوں گے، ابیض بولتے ہیں عربی میں وائٹ کو، ٹھیک ہے، یوم تبیض وجوہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ درخشاں ہوں گی، وہ بالکل چمک رہے ہوں گے، وہ تسود وجوہ، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ بلیک ہو گئے ہوں گے، وہ سیاہ ہو گئے ہوں گے کچھ چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، اب رہے وہ چہرے، اب رہے وہ لوگ جو بلیک ہو گئے ان کے چہرے، وہ وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے یہ کہا جائے گا کیا تم نے کفر کر دیا ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، تو تم ٹیسٹ کرو عذاب کو، تم ٹیسٹ کرو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے جو کچھ تم نے کفر کر دیا، تم ٹیسٹ کرو اس جہنم کے عذاب کو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے اہل السنہ والجماعہ لیا ہے مراد، ابن عباس جو نا جو قرآن کی تفسیر کرتے تھے سب سے اچھی، ابن عباس نہیں ابن مسعود کرتے تھے، تو اہل السنہ والجماعہ اس سے مراد لیا اسے، اور اہل البدعہ اور افتراق مراد لیے اس سے، کس سے؟ جن کے چہرے میں سیاہ داغ آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پہ اہل السنہ والجماعہ عمل پیرا ہے، اور اہل بدعت اور اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم ہے جو ذریعہ نجات ہے۔ اہل بدعہ کون ہوں گے؟ جو مطلب فرقہ پرستی جو شخص پرستی کرتے ہیں، کسی ایک انسان کی بنیاد پہ پورا فرقہ بن جاتا ہے اس کے نام کی بنیاد پہ۔ اہل سنت کن کو بولتے ہیں؟ جو فالو کرتے ہیں صرف کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو، کرتے ہیں فالو سنت کو، اور پتہ ہی ہے پھر علماء کو تو فالو کریں گے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بولتے ہیں ہم کرتے ہیں قرآن حدیث کو فالو، تو ہر کوئی بولے گا میں کہتا ہوں قرآن حدیث کو فالو، پھر اپنے فرقے بن جائیں گے، یہ بولے گا مجھے قرآن ایسے سمجھ آ گیا، مجھے حدیث ایسے سمجھ آ گیا۔ مسئلہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اسلاف کے منہج کے اوپر، جو پرانے گزرے صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کی میتھڈالوجی کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ وہ تو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اب رہے وہ لوگ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وائٹ جن کے چہرے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، جو تلاوت کرتا ہے، جو تلاوت کرتے ہیں ہم ان کو آیتوں کو، علی کا آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، واللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے ظلم کرنا تمام عالمین کے ساتھ، اگر وہ عذاب بھی کرتے ہیں ان کو تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی پنشڈ، اس میں وہ عذاب کرتے ہیں وہ۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، ٹرن کیے جاتے ہیں تمام میٹرز اللہ تعالیٰ کی. اور ہی کن تم خیر امت، پھر سے آ رہا ہے، تم بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو. یہ وہ آیت جو تبلیغ جماعت ہمیشہ پڑھتی ہے، اچھا کرتے ہیں ماشاء اللہ. کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، جو حکم دیتی ہے نیک کاموں کا. وتنہون، تم حکم دیتے ہو نیک کاموں کا. وتنہون عن المنکر، اور برے باتوں سے روکتے ہو، ٹھیک ہے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پہ، تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پہ. لو آمن اہل الکتاب، اور اگر لائیں گے ایمان اہل کتاب جو ہے وہ اگر ایمان لائیں گے، لکان خیر لہم، تو شیورلی ان کے لیے بہتر ہوگا یہ، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بہتر تھا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہے، اہل کتاب میں سے کچھ مومن بھی ہے. وہ اکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر ان میں سے فسقہ ہے، وہ فاسق لوگ ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا، کہ سب سے بہترین امت جو ہے وہ امت مسلمہ ہے. کیونکہ وہی کرتی ہے نا، کیا مطلب، ہم امت مسلمہ کو یہ ریسپانسبل فار انجوائنگ دا رائٹ واٹ از رائٹ اینڈ فاربیٹنگ واٹ از رانگ، کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا دے اور برائی سے روک دے. تو اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی سبب سے تم بہترین امت بن جاتے ہو، کہ تمہیں ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ اور تم یہ سب چیزیں کرتے ہو. گویا امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیر امت ہے. اگر انہیں ایسا کر دیا، بس وہ تو دیگر اس سے امتیاز ہی محروم، اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے. اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اس نقطے کی وضاحت مقصود و معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا. ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ کانو لا يتناهون عن منکر فعلوه، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. کانو لا يتناهون، وہ باہم نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو. عن منکر فعلوه، اس منکر سے وہ خود کرتے تھے. اور ایمان اسی آیت میں اکثریت، اور یہاں اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق قرار دیا گیا، وہ اکثر الفاسقون. تو امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ کیا امر بالمعروف ہر انسان میں فرض ہے یا ہر انسان میں فرض نہیں ہے؟ یہ فرض عین ہے، ہر ایک پہ فرض ہے کہ فرض کفایہ ہے؟ اگر ایک دو آدمی کر لیں گے تو ہر ایک کے ذمہ اتر جائے گا. اکثر علماء کے نزدیک یہ فرض کفایہ ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہے، کیونکہ معروف اور منکر منکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں علماء ہی، تو ان پہ یہ فرض ہے. اس کے بعد ان کے فریض تبلیغ و دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا. جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کے کفایہ ہے، یعنی اگر یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی. یعنی کہ زیادہ علماء بولتے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یہ فرض کفایہ، یہ ہر ایک انسان میں فرض نہیں ہے. لیکن کسی حد تک ہر ایک انسان پہ اپنی لیول تک فرض ہوتا ہے. مطلب اپنے گھر میں ماں باپ کو بولنا، اپنے گھر میں بچوں کو بولنا، بیوی بچوں کو بولنا، ہسبینڈ کو بولنا، یا ایسی جو ہے اپنے جہاں انسان کام کرتا ہوا ورک پلیس جہاں پہ ہوگی، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، آفس میں، تو وہاں پہ ان کو اچھے سے سمجھانا. کوئی غلط کرے ہوگا اس کو بولنا یہ صحیح نہیں ہے، اسلام میں ایسا سے کرنا صحیح نہیں ہے. یا کہیں مارکیٹ پلیس میں ہمیں، کہیں پر بھی ہمیں جہاں پہ موقع مل جائے گا ہمیں اپنی زبان کھولتی نہیں ہے نا. حدیث میں کیا گیا ہے؟ آ، حدیث میں آ گیا کہ ایمان، یعنی یہ من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی منکر چیز دیکھے گا، رانگ چیز دیکھے گا، برائی دیکھے گا، فلیغیرہ بیدی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو چینج کر دے، روک دے اس کو، برائی کو. فإن لم يستطع، اگر وہ نہیں رکھتا ہے استطاعت، تبھی لسانی، تو زبان سے کم بول دے. ایسا مت کرو، میں زبان سے بول رہا ہوں. اگر فإن لم يستطع، اگر زبان کی استطاعت بھی نہیں ہے، فبقلبی، تو کم سے کم دل میں برا جاننا ہے، صحیح نہیں کرتے یہ لوگ، کیا بھائی نہیں. وذلك اضعف الایمان، اور سب سے ضعیف اور کمزور ترین ایمان یہی ہے. لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، بولتے ہیں انسان یہ اچھا کرتے ہیں، آپ کیوں نہ سوچتا ہے اتنا، تو اس میں ایمان ہی نہیں ہوتا ہے، وہ پورا ختم ہو گیا تھا ایمان سے. اس کے بعد لن يضروكم الا اذن، وہ نہیں آپ کو ہارم پہنچائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اذن، ایکسپٹ ہرٹ.
ٹھیک ہے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ آپ سے فائٹ کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، they will turn you towards their back, towards the backs، وہ آپ کو پیٹھ کے بل پھیر دیں گے، ثم لا ينصرون، اس کے بعد آپ کی مدد نہیں کرتی جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذن بولتے ہیں کس کو؟ ستانے کو، ہرٹ کرنے کو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مراد زبانی بہتان تراشی اور افطرا ہے، کہ زبان سے بہتان تراشی کریں گے جس سے دل کو وقتی طور پہ ضرور تکلیف پہنچ سکتی ہے، تاہم میدان حرب و ضرب کے اندر جہاں پہ حرب وار کرنا ہے اور ضرب مار دینا ہے، ٹاس مارنا ہے، ضرب بولتے ہیں ٹو اسٹرائک، ٹاس مار دینا، مطلب یہ مارنا۔ اب میں ٹاس بولوں گا یہاں پہ کچھ ہوں گے جو سمجھیں گے نہیں کشمیری، پھر وہ بولتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے اور تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکالنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے، ٹھیک ہے؟ اس طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، تاہم حروب صلیبیہ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی نا، یہ جب کروسیڈز ہوئے، کروسیڈز ان کو بولتے ہیں حروب صلیبیہ، اور بیت المقدس پہ قابض ہو گئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے واپس کیا نا قبضہ بیت المقدس پہ، کروسیڈز جب کرسچنز نے واپس قبضہ کیا آن دا مسجد الاقصی، بیت المقدس۔ مگر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی جو تھا نا، اسے 90 سال کے بعد کیا کیا؟ بعد وگرز کرا دیا، مطلب اسے واپس لے لیا وہ۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارہ کے مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے نا۔ تاہم ایک وقت آئے گا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بالخصوص جب حضرت عیسیٰ اسلام نزول کریں گے اور عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یعنی کہ یقینی ہوگا، جیسا کہ احادیث میں وارد ایسا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضربت علیہم الذلۃ، ان پہ مار دی گئی ہے، سٹرک کر دی گئی ان پہ ذلت، ہیومیلیشن، وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان پہ ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، ٹھیک ہے؟ الا بحبل من اللہ، ایکسپٹ ود اے روپ فرام اللہ، الا یہ کہ اللہ کی یہ لوگ پناہ میں ہوں، الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی پناہ میں ہو، یہ مطلب یہ ہو جاتا ہے اس کا، وحبل من الناس، اور لوگوں کے، and a row from among the people، دیکھیں گے وہ کیا مطلب ہوگا اس کا، وباء بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا یہاں پہ آ گیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پہ ڈال دی گئی، سٹرک کر دی گئی ان پہ مسکنت، فقیری، پاورٹی، مسکینی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے كانوا يكفرون بآيات اللہ، وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق، without right، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کر دی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور انہیں ٹرانسگریس کر دیا، انہیں حدود کو پامال کر دیا، انہیں زیادتی کر دی، انہوں نے حدود شرعیہ سے تجاوز کر دیا، اس کو بولتے ہیں یعتدون، حدود شرعیہ سے تجاوز کر دینا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا نا، یہ سب چیزیں ہم تھوڑا پڑھیں گے اچھے سے، یعنی کہ ان پہ ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ کی اور اللہ کے لوگوں کی پناہ میں ہو، الا بحبر من اللہ وحبر من الناس، الا یہ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ لوگوں کی اللہ کی پناہ میں ہوں گے، یعنی کہ یہودیوں پہ جو ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پہ بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، جس کا مطلب یہ کہ وہ اسلام قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ وہ گیا اللہ بحبل من اللہ، وہ اسلام قبول کر لے، یا اسلامی مملکت میں، اسلامی کنگڈم میں جزیہ دیں گے، ٹیکس دے کے ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کریں گے۔ ذمی بولتے اس شخص کو جو کافر ہوتا ہے لیکن وہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو مارنے والا گنہگار ہے، وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اس کو مارنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی ریلیجس پریکٹس بھی فالو کر سکتے ہیں، وہ مندر بھی جا سکتا ہے، وہ چرچ بھی جا سکتا ہے، وہ کنیسا بھی جا سکتا ہے، وہ سینگاگ بھی جا سکتا ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی، وہ کوئی بھی نان مسلم ہو سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں ذمی، وہ ذمہ داری میں ہوتا ہے، وہ لیکن ٹیکس دیتا ہے ٹو بی ان دا مسلم کنٹری، وہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ جس شخص نے کس نے ذمی کو مار دیا، میں کل قیامت میں کھڑا ہو جاؤں گا اس کے بدلے میں، ایسا کچھ الفاظ آ گئے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، تو لوگوں کی پناہ کے مطلب دو مطلب ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دیں گے، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمران کو تاکید کی ہے کہ وہ ادنا مسلمان کی دی ہوئی پناہ کو بھی رد نہ کرے، ٹھیک ہے؟
تو मुसलमान को खुद पनाह दे सकते हैं। दूसरा, ये किसी बड़े गैर मुस्लिम ताकत की पुष्ट पनाही उनको हासिल हो जाए, क्योंकि अन्नास आम है, यहाँ पे जरूरी नहीं है मुसलमानों की जो है प्रोटेक्शन, वो बड़ी किसी गैर मुस्लिम ताकत की पुष्ट पनाह हासिल करेंगे। तो इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों शामिल है, क्योंकि यहाँ पे अन्नास अमूमी लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गया है। दो मतलब यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है। ये तो मोमिन लोगों को पनाह देंगे, या तो उनको कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम ताकत जो है पस पुश्त, उनकी पुश्त पनाही में रहेंगे वो, ठीक है। वरना दे विल बी ह्यूमिलिएटेड अगर उन्हें इस्लाम को वो नहीं कर दिया, या अगर वो लोगों की पनाह में नहीं आ गए, चाहे मोमिन की पनाह में या बाकियों की पनाह में। उसके बाद जो यहाँ पे आ गया ना ये चीज़ के, देखिए, ये उनकी करतूत है जिनकी पादाश में उन पे जिल्लत मुसलत करती। उन पे जिल्लत क्यों आ गई, उन पे पॉवर्टी और जो है ये सब चीज़ें क्यों आ गई, उन पे मस्कना मोहताजी जिल्लत क्यों आ गई? उनके नाफरमानी के सबब से, उनके असयान के सबब से, उनके एतदाद के सबब से, उनके जो हद पामाल करती उस सबब से। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, लैसु सवाअम मिन अहलिल किताब, नहीं है बराबर अहली किताब में से वो लोग। लैसु सवाअम मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन, वैसी उम्मत जो कायम हो, जो स्टैंड हो, यतूना आयतिल्लाही, जो पढ़ती है अल्लाह ताला की आयतें, आना अल्लैली, रात के आवर्स के अंदर, वहुम यसजुदून, और वो सजदा करते हैं। तो बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। काइमा किसको बोलते हैं, स्टैंडिंग, यानी कि सच्चाई और हक्कानियत पे जमे रहने वाले हैं वो। आना बोलते हैं औकात को, घड़ियों को बोलते हैं आना, ठीक है। तो वो बराबर नहीं हो सकते ना, वो अहले किताब जो ऐसे होंगे जो अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं रातों को, और वो सजदा भी करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, और उनने फिर ईमान लाया। बात ये ईमान वालों की बात ही हो रही है यहाँ पे, जो अहले किताब में जिन्होंने ईमान लाया पर, युमिनुना बिल्लाहि, जो ईमान लाते अल्लाह ताला पे, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे। वरना क्या नहीं लाते ईमान आखिरत पे और अल्लाह पे? हाँ, क्रिश्चियंस एंड जस्ट दे बिलीव इन गॉड एंड आफ्टर लाइफ, है ना, वो मानते हैं अल्लाह पे और आखिरत पे। लेकिन वो क्या नहीं मानते कि आप ससम आखिरी पैगंबर है, तो इसलिए वो काफिर है ना। इसलिए काफिर है क्योंकि वो आप ससम को आखिरी नबी नहीं मानते, वो फॉल्स प्रॉफिट मानते हैं। युमिनुना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला पे और आखिरत के दिन पे। वयअमुरुना बिल मारूफ, जो हुक्म देते हैं नेक कामों का। वयनहौना अनिल मुनकर, और जो रोकते हैं बुराई के कामों से। वयुसारिऊना फिल खैरात, और जो नेक कामों के अंदर युसारिअ, सुरअत करते, हेस्टन करते, जल्दी करते नेक कामों के अंदर। व उलाइका मिनस सालिहीन, और वही लोग हैं जो सालिहीन में से, जो सुलह में से, जो राइचस पीपल लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो सालिहीन लोग हैं, ठीक है। वमा यफ़अलू, और जो कुछ वो करेंगे, मिन खैर, जो कुछ वो करते हैं खैर में से, फलन युकफरू, तो दे विल नेवर बी डिनाइड इट। फलन युकफरू, और जो कुछ भी भलाइयाँ करेंगे उनकी नाकदरी न की जाएगी। फलन युकफरू, उनकी नाकदरी नहीं कर दी जाएगी, उनको डिनाई नहीं कर दिया जाएगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन जानने वाला है, खूब जानने वाला है परहेजगारों को, कि मुत्तकीन, गॉड फियरिंग, गॉड कॉन्शियस जो है, राइचस पीपल कौन है, तकवा वाले कौन है। यानी सारे अहले किताब ऐसे नहीं जिनकी मजम्मत पिछले आयत में बयान की गई है, बल्कि उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं अहले किताब में से। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम था एक यहूदी, ठीक है। ऐसे ही असद बिन उबैद, अब ये नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो था अब्दुल्ला जो ईमान लाया बाद में, ये तो था अब्दुल्ला बिन सलाम, क्या था, अब्दुल्ला बिन सलाम। और ऐसे ही था एक, उसका नाम था असद बिन उबैद, ठीक है। असद बिन उबैद, असद बिन उबैद था एक। और सअलबा बिन सैया था एक। सअलबा, ثعلبة بن سعية. और था ऐसी उसैद बिन सईया, उसैद बिन सईया। तो ثعلبة बिन सईया, उसैद बिन सईया, असद बिन जो- असद बिन उबैद, ठीक है, अब्दुल्ला बिन सलाम। ये थे वो यहूदी जो ईमान लाया, इन यहूदियों ने ईमान लाया। उसके बाद जिन्हें अल्लाह ताला ने शर्फ इस्लाम से नवाजा, ठीक है, और उनमें अहले ईमान और तकवा वाली खूबियां पाई जाती थी, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, किनको, अब्दुल्लाह बिन सलाम को, उसैद बिन उबैद को, सअलबा बिन जो है सैया को, और उसैद बिन सैया को। अब रह गया उसैद बिन सैया, सअलबा बिन सैया, खत्म हो गया मसला ये। उसैद बिन सैया, सअलबा बिन सैया, ओके। असद बिन शुअैब,
اسد بن عبید، عبید سوری، اور عبداللہ بن سلام. اتنا کیسے یاد رہے گا انسان کو؟ اچھا اس کے بعد اب جو یہاں پہ ہے نا قائمتن، کیا جو یہاں پہ آ گیا قائمہ، لفظ آ گیا تھا یہاں پہ، دیکھیے قائمہ، قائمتن وہ اسٹینڈنگ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب شریعت کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو. اور یشودن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات کو قیام کرتے وقت، یعنی تہجد پڑھتے وقت نمازوں میں تلاوت کرتے اور سجدہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں. اس مقام پر عمل بالمعروف کے معنی بعض نے یہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے روکتے ہیں. اسی گروہ کا ذکر بھی قرآن میں آ گئے. وہ امن اہل الکتاب، اور ہے اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ، لمن یؤمن باللہ والیوم وما باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور جو کچھ نازل کیا تمہاری اور جو کچھ نازل کیا ان کی خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو سب برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے، کچھ ایمان والے بھی ان میں سے ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کون کون. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، انہیں کوئی فائدہ ان کا مال نہیں پہنچائے گا، انہیں ان کا مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ولا اولادہم، اور ان کی اولاد ان کو کچھ فائدہ پہنچائے گی. من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی ان کو نہیں فائدہ پہنچائے گی، ٹھیک ہے. اللہ کے یہاں کچھ کام دے گی ان کو. اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ اصحاب النار جہنمی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، جس جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اس کی مثال جو خرچ کرتا ہے، اسپینڈ کرتا ہے اس دنیائی زندگی کے لیے اپنے مال کو، ٹھیک ہے، دنیائی زندگی کے لیے وہ اپنے مال کو اسپینڈ کرتا ہے. کمثل ریح، ٹیمپرری دنیا کے اندر ٹرانزینٹ نیچر آف لائف جو ہے، جو ٹرانزینٹ نیچر آف ورلڈلی لائف ہے، جو ٹیمپرری نیچر آف ورلڈلی لائف ہے، اس کو اسپینڈ کرتا ہے اپنے مال کو، ٹھیک ہے. کیا ہمارا بولو، جو اس ٹرانزینٹ نیچر آف لائف پہ اسپینڈ کرتے ہیں اپنے مال کو، تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح، ان کی مثال ایک پرنٹ. حماد ایک منٹ ہے، اس کو پرنٹ نکالنا ہے. میں نکالا تھا اس کا پرنٹ کل شام کو، ایک منٹ. ہاں کہاں پہنچے تھے ہم؟ کمثل ریح، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ونڈ کی مثال ہوتی ہے. جو انسان خرچ کرتا ہے مال کو دنیائی زندگی کے اندر، دنیائی زمین کے راستوں کے اندر، اس کی مثال ایک ونڈ کی طرح ہوتی ہے. مطلب آپ اس لائف پہ خرچہ اسپینڈ کر رہے منی کو، جو ٹرانزینٹ ان نیچر ہے نا، جو ختم ہونے والی ہے، اور پتہ ہے اس میں پائیداری نہیں ہے دنیا کے اندر. تو اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح، مثال ایک ونڈ کی طرح ہے. فیہا سر، جس میں فراسٹ ہوگی، ٹھنڈی ہوا جو ہوگی، ٹھیک ہے. کمثل ریح فیہا سر، جس میں فراسٹ ہوگی جس ہوا کے اندر، اس کی مثال ایسی ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ میں دیکھوں گا ہم کہاں پہنچے تھے. کمثل سر فیہا سر اصابت حرث قوم، جو کسی قوم کے ہارویسٹ سے پڑ گئی. ایک قوم ہے، اس کی جو ہارویسٹ ہے، جہاں پہ ان کا مطلب یہ کھیتی باڑی ہے، اس پہ آ گئی وہ ہوا، ونڈ ود فراسٹ، ٹھیک ہے. ظلموا انفسهم، جن نے اپنے نفسوں میں ظلم کر دیا تا فاہلکتہ، تو ڈسٹروائے کر دیا اس ونڈ نے ان کے اس سارے ہارویسٹ کو. وما ظلمهم اللہ، اور نہیں کر دیا ظلم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، ولیکن انفسهم یظلمون، بلکہ ان نے خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر دیا. تو یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں گے، کفار کے بارے میں آ گیا یہ. ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی ہو جس میں پالا تھا، فروسٹ تھا، ٹھنڈی ہوا تھی، جو ظالموں کی کھیتی پہ پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. یعنی قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد کوئی کچھ کام آئے گی. حتیٰ کہ رفاہی اور بظاہر بلائی کے کاموں پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بیکار ہو جائے گا. ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اسے نفع کی امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہے، اور اسے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، رفاہی کام ہو جو انسان رفاہی عامہ کرتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، ایمان سے نہیں کر رہا ہوتا ہے. پر رقم خرچ کرنے والوں کو چاہیے کہ چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے،
وہ خرچ کر رہے ہیں رفاع عامہ کے لیے، یتیموں کو، یتیموں کے مولا بن رہے، کفالت کر یتیموں کی، چھوٹے بچوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، سیلاب زدوں کی ٹھیک ہے، لیکن ان کو شرط بھی ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا ان کو اگر ایمان اور اخلاص نہیں ہوگا وہاں پہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا دائمی طور پہ۔ تو ویسی مثال جو دنیا کے لیے اسپینڈ کرتا ہے، خالص دنیا کی غرض و غایت کے لیے اسپینڈ کرتا ہے اپنے مال کو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہنے والا ہے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل، میں سوشل ورک کر رہا ہوں، میں کس لیے کر رہا ہوں سوشل ورک؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، میں کر رہا ہوں اس لیے تاکہ لوگ بولیں گے دیکھو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنا سوشل ورک کر رہا ہے، دیکھو کتنی محنت کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اس کی عزت کرو، اس کو چائے لاؤ پینے کے لیے جب کہیں پہ آئے گا اس کو ویلیڈیشن دو، اس کو تالیاں بجاؤ اس کے لیے، یہ آ گیا یہ آ گیا، بس تالیاں بجاؤ، اس کو ایگو بوسٹ اپنی جگہ پہ، ہاں میں کچھ ہوں، میں نے کچھ کیا ہے، تو وہ کنڈیشنل کام کرے نا۔ ایک مومن خالی انکنڈیشنل کام کرتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے، تو اس لیے وہ فتنہ پرور نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ جیلسی نہیں ہو جاتی ہے، کوئی مجھ سے آگے جا رہا ہے بول رہا ہے ہونے تو آگے، اس میں کیا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے میں بھی کام کر رہا ہوں۔ جو ایسے کام کرتا ہے نا، وہ جیلس ہو جاتا ہے، اس میں انسیکیورٹی ہوتی ہے بیچ بیچ میں، وہ بولتا ہے یہ آگے کیوں کیا، مجھے آگے جانا چاہیے تھا، مجھے پیسوں کی لالچ ہوتی ہے اس کو۔ ایک مومن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، ایک مخلص ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فرق ایمان کے اندر اور کفر کے اندر، اور اخلاص کے اندر اور ریاکاری کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس غیر مسلمان نے چاہے کتنا بھی کام کیوں نہ کیا ہوگا، سوشل ورک کیا ہوگا اس نے، لیکن اس کو ایمان اور اخلاص نہیں ہوگا، تو سارا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے وہ ٹیمپریری دنیا کے لیے کرتی ہے، نہ کہ پرماننٹ لائف کے لیے، آفٹر لائف کے لیے۔ پرماننٹ لائف، آفٹر لائف کے لیے کوئی چیز کرنے کے لیے اللہ کے لیے وہ چیز کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہی ذات ہے جو ابدی ذات ہے، جو الاول الآخر، جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے؟ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانتا، تم مت بناؤ انٹیمیٹس، انٹیمیٹ ہوگا جو کلوز فرینڈ ہوگا، کلوز فرینڈ ہوتا ہے نا، کلوز فرینڈ ہوتا ہے کوئی، تم مت بناؤ کلوز فرینڈس کو، انٹیمیٹس کو، من دونکم، تمہارے بغیر، other than yourselves، لا یعلونکم خبالا، they'll spare you any ruin، they'll not spare you any ruin، وہ تمہیں نہیں چھوڑ دیں گے لیکن تمہیں وہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ لا یعلونکم، وہ تمہیں جو ہے تمہاری کمی نہیں کریں گے، وہ کوتاہی نہیں کریں گے، وہ کمی نہیں کریں گے، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کس میں؟ خبالہ، تمہیں تباہ کرنے کے اندر، تمہیں فساد مچانے کے اندر، مطلب تمہیں ریون ختم کر، تباہ اور برباد کرنے کے اندر، یا جو نہیں ہے خبل، خبالہ بولتے ہیں کس کو؟ جنون یا ایسا مرض جو عقل اور فکر پر اثر انداز ہو جائے، اسے خبال کہتے ہیں، ایسا جنون، ایسا پاگل پن جو عقل پہ اثر پڑائے گا، وہ تمہیں پاگل کر دیں گے وہ لوگ۔ تم مت بناؤ دوستوں کو ادر دین یور سیلف، یعنی کہ کفار کو دوست مت بنا دو، تم کفار کو انٹیمیٹس، بتانا ہو گیا کلوز فرینڈس، مت بناؤ، چاہے یہودیوں کو، کرسچنس کو، کسی کو بھی، غیر مسلمان کو تم انٹیمیٹس مت بناؤ، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ دیں گے تمہیں تباہ کرنے کے اندر، تمہیں پاگل کر دینے کے اندر، تمہیں بیمار کر دینے کے اندر ذہنی طور سے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے کہ تم ڈسٹریس میں ہو جاؤ، انہیں تمنا کر دی، انہیں دل سے چاہا، ما عنتم، جو کچھ تمہیں جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے نا، وہ چاہتے ہیں وہ تمہیں تکلیف دے وہ، they wish what distresses you، ٹھیک ہے؟ اتنا کافی انشاءاللہ کے لیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔